अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। ताकत के असल ऐवानों में हाइब्रिड निज़ाम के अंदर ताकत के लिए रस्साकशी शुरू हो चुकी हुई है और कुछ दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो इस बात की अक्कासी करते हैं, इस बात की चुगली खाते हैं कि अंदर यानी निज़ाम के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मैं बड़े अरसे से आपको इस सामने ये गुजारिश करता रहा हूँ कि बज़ाहिर जो ठीक नज़र आ रहा है वो ठीक नहीं है, यानी अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अगर कुछ भी ठीक नहीं है कहना गलत हो, तब भी सब ठीक नहीं है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। कल फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गरजे बरसे, उससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने तकरीर की, उससे पहले आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तकरीर के ऊपर तकरीर की और बराह रास्त मुखातिब हुए सियासत में मुदाखलत करने वाली ताकतों को। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि जी आप जो रियासत है, रियासत के जो इदारे हैं, वो मुस्लिम लीग नून के मफादात को कौमी मफाद पर तरजीह क्यों दे रहे हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। वो बज़ाहिर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का मामला है, लेकिन अब जो चीज़ें सरफेस पर आ गई हैं, सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि मामला सिर्फ़ एक इशू नहीं है, कश्मीर का सिर्फ इशू नहीं है। कल तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कह दिया कि अगर आज़ाद कश्मीर में वोट चोरी किया गया, अगर हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, अगर इंतखाबात में धांधली की गई, तो फिर सुन लो, लिख लो कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। ये तो पॉलिटिकल साइड की बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो इशारे मिल रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स को कहा जा रहा है कि आप तैयार हो जाओ, अब आपकी बारी है। किसी और ने नहीं कहा, मोहसिन नकवी साहब ने कहा है। तो इस सारे मामलात पर ज़रा मैं अपनी गुजारिशात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और पहले जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल ख़िताब किया मुज़फ़्फ़राबाद में, आखिरी जलसा था, और फिर परसों मुज़फ़्फ़राबाद में पोलिंग होगी 9 नशिस्तों पर। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरह अगले जो इंतखाबी मराहिल हैं उनमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लें और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएँ। तो क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मीरपुर के नताइज के बाद आज़ाद कश्मीर के 2 दीगर मराहिल, 2 डिवीजन यानी मुज़फ़्फ़राबाद और 10 तारीख को जो इंतखाबात होंगे पूंछ में, वहाँ से सारी सीटें लेने के बावजूद हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे? तो मुझे इसका इम्कान कम लग रहा है। उसके लिए बिलावल को क्या करना होगा, या जो मीरपुर में जो 2 सीट्स पर ज़्यादातर उनका फोकस है कि 2 सीट्स हमसे छीनी गई हैं, वैसे तो कह रहे हैं पूरी धांधली हुई है, लेकिन फोकस वो कहते हैं कि हमारे पास 2 सीटों के सबूत हैं जहाँ धांधली हुई है, वो अगर मिल जाएं, और उसके बाद फिर जो मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन की सीटें हैं 12, उनमें से 2-3 मिल जाएं, तब जाकर पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले तो मेरा ख्याल है कि ये जो अगले 2 मराहिल हैं, अब मुज़फ़्फ़राबाद में 9 नशिस्तें हैं और अब वो जो पूंछ डिवीज़न में हैं 11 नशिस्तें। अभी ये सवाल है कि पूंछ में इंतखाबात हो भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि रावलाकोट में तो धरना जारी है, और अभी तक पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तें हासिल की हैं मीरपुर से, और मुस्लिम लीग नून ने 9 नशिस्तें हासिल की हैं। हुकूमत बनाने के लिए मजमूई तौर पर 27 सीटें चाहिए। तो अब अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है, या पीपल्स पार्टी जो है, वो मेजॉरिटी मुज़फ़्फ़राबाद से ले ले और मेजॉरिटी ले ले अपना पूंछ डिवीज़न से, और फिर उनको कराची वाली सीट जहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने MQM के साथ जो है वो इत्तेहाद किया है, पेशावर वाली सीट जहाँ पर पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तेहाद है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुसलसल PTI के वर्कर्स को कह रहे हैं कि आप हाथ मिलाएं मुझसे, वोट डालें, बाइकआउट मत करें। बल्कि आज़ाद कश्मीर, उन्होंने PTI की जो संजीदा क़यादत है उनको भी कहा कि जी आपके साथ भी मैं हाथ मिलाने को तैयार हूँ, हर जगह बाइकआउट अच्छा नहीं होता, कौमी असम्बली से बाइकआउट, कायमा कमेटी से बाइकआउट, इंतखाबात से बाइकआउट, तो फिर सियासत क्यों कर रहे हैं, आएँ हाथ मिलाने को मैं तैयार हूँ आपके साथ। यानी उनको एक तरह से इत्तेहाद की दावत भी दी उन्होंने। लेकिन वो 2 सीटें पेशावर की और कराची वाली, और फिर 2-3 सीटें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को पंजाब से भी लेनी पड़ेंगी। फिर मखसूस नशिस्तें मिलाकर जाकर कोई पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएगी, मखसूस ख़वातीन वाली और टेक्नोक्रेट्स वाली। तो ये तो है
جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی دور ہے اب، کیونکہ 9 سیٹیں جو ہو گئیں مسلم لیگ نون کے لیے اناؤنس کر دیں، باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا، بقول ان کے ہم ثبوت سامنے لے کر آئے، سوشل میڈیا پر بھی بہت کچھ وائرل ہوا، لیکن گلگت بلتستان کے انتخابات کے برعکس یا نتائج کے برعکس آزاد کشمیر کے نتائج کے جو ہے وہ اگلے 2 دن میں جاری کر دیے گئے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ گلگت میں تو 8-10 دن لگے تھے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ بہرحال ایک تو پوزیشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے اب وہاں پر ناممکنات تو سیاست میں نہیں ہوتا کچھ، لیکن وہاں پر مشکل ہو جائے گا اپنا بنانا، حکومت بنانا سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر، میجورٹی اپنی لے کر۔ اس لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی وہاں پر مذاکرات بھی چل رہے ہیں آزاد کشمیر میں۔ لیکن جو کل بلاول نے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے جو حکومت کو دھمکی دی ہے، باقی تو انہوں نے اپنا منشور رکھا ہے کہ میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ حاکمیت جو ہے وہ اپنا ریاست میں رہنے والے کشمیریوں کے لیے ہو، بلکہ وہ مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین جو سندھ میں رہتے ہیں، پنجاب میں رہتے ہیں، بلوچستان یا KPK میں رہتے ہیں، ان کو بھی وہ حق حاکمیت ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے فارمولہ پیش کیا کہ وہاں کی صوبائی اسمبلیوں میں بھی ان کی نمائندگی ہو، اور کافی ساری چیزیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم اگر حکومت ہم نے بنا لی تو کانسٹیٹیوشنل کنونشن بلائیں گے، اور وہاں پر پھر ہم یہ جو آزاد کشمیر کے مہاجرین کی سیٹس ہیں ان کا فیصلہ کریں گے، متناسب نمائندگی کے ذریعے ان کو ملنی چاہیے، اپنا نمائندگی ملنی چاہیے، کیونکہ آزاد کشمیر کے جو مہاجرین ہیں ان کے مسائل وہ تو وہاں پیش آتے ہیں جہاں پر وہ ہیں۔ اگر لاہور میں ہے تو لاہور میں ان کا مسئلہ ہے، سیالکوٹ میں تو سیالکوٹ میں ان کا مسئلہ ہے، تو مظفر آباد سے تو ان کا مسئلہ نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ یہاں پر اپنی نمائندگی برقرار رکھے صوبائی اسمبلیوں میں۔ تو بہرحال لمبی چوڑی اور جذباتی تقریر تھی۔ ایک چیز کہ مظفر آباد میں نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے بھی جلسہ کیا تھا، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کل کا جلسہ ان سے نسبتاً بڑا بھی تھا، بارش بھی ہو رہی تھی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت زیادہ جذباتی بھی تھے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اس مدعے پر جس سے میں نے آغاز کیا تھا کہ سب اچھا نہیں ہے۔ وہ تو اگر یہ سسٹم جاتا ہے جو کہ بلاول نے دھمکی دی، یا جو کہ راجہ پردیش اشرف صاحب نے کہا کہ اگر سسٹم جاتا ہے تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، جو انہوں نے کہا کہ پھر اپنی الٹی گنتی بھی شروع کر لیں، تو پھر کسی ایک آدھ اسٹیک ہولڈر کا مسئلہ نہیں ہوگا، سب کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ پورا کا پورا ہائبرڈ سسٹم جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا دھڑن تختہ ہوگا۔ ویسے تو محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سیاسی نظام ہے وہ تو کولیپس کر چکا ہے، اس کا تو دھڑن تختہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے وہ جو بلاول نے دھمکی دی ہے، ظاہر ہے وہ بار بار ریاست کی بات کرتے ہیں، ریاستی اداروں کی بات کرتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ گو کہ ٹی وی پر انہوں نے کہا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں کہا، لیکن پیغام تو ظاہر ان کے لیے ہوتا ہے۔ اب میں نے جہاں سے آغاز کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریریں، پھر بلاول بھٹو کی تقریر، پھر اپنا محسن نقوی صاحب کی گفتگو، پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو کہ جی یہ لوگ جو کشمیر میں مسلح ہو کر لڑ رہے ہیں راولا کوٹ میں، یہ تو وہی ہیں جن کو ہم نے تربیت دی تھی، وہی مجاہدین لگ رہے ہیں۔ تو کافی ساری چیزیں جو ہیں نا وہ اندر کھاتے گڑبڑ ہوئی ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ سیاست میں مداخلت بند کر دیں، آپ اب بھی اپنا آئینی کردار ادا کریں، ہم بھی اپنا آئینی کردار ادا کریں گے۔ پھر مولانا صاحب تھوڑے سے ریڈ لائن سے آگے بھی چلے گئے تھے، انہوں نے شہداء کے متعلق بھی گفتگو کی تھی جو کہ ظاہر نامناسب تھی، اس پر ان پر تنقید ہوئی، تو اس کا جواب بعد میں انہوں نے جو دیا، تو اس کے بعد جو مولانا صاحب کی ٹرولنگ کروا رہے تھے انہوں نے بھی کہا کہ جی اب اس سے پہلے کہ مولانا صاحب اور بولیں تو خاموش ہو جائیں۔ میں نے اس پر اپنے بہت زیادہ محتاط تجزیہ آپ کے سامنے رکھا تھا اپنے ویلاگس میں۔ میں نے وہ یہ کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، تو وہ سب سے زیادہ ان کی جو گفتگو ہے وہ پسند کی جائے گی حکومت کے اندر، ہائبرڈ نظام کے اندر جو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی حصے دار ہیں، جو نون لیگ، پیپلز پارٹی۔ وزیر اعظم کو بات دل سے لگے گی کہ یار میں وزیر اعظم ہوں بھائی، اسحاق ڈار صاحب کو دل سے بات لگے گی کہ وزیر خارجہ میں ہوں اور وزیر خارجہ کا کام محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو بات درست لگے گی کہ جی سیاست تو ہم کر رہے ہیں نا، تو ہمیں سیاسی عمل اپنے طریقے سے چلانے دیا جائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کئی بار PTI والوں کے ساتھ میل ملاقات کی،
لیکن مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے، اسپیکر نے بھی کوشش کی، نہیں بڑھ سکے، تو ظاہر ہے کہیں نہ کوئی تو پیچھے روک رہا ہوگا۔ تو جو مولانا صاحب نے میں نے کہا تھا کہ گفتگو کی ہے، اس سے جو حکومت سائڈ کی جو سیاسی سائڈ ہے ہائبرڈ سسٹم کی، وہ زیادہ خوش ہوئی ہوگی، لیکن خاموشی کے ساتھ مذمت بھی کر لی، یہ بھی کر لیا، لیکن ان کو لگا ہوگا یار مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے ایک بار کہا تھا کہ شاید مولانا صاحب کو تھپکی بھی ہو۔ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ ہمارے تک خبر پہنچتے پہنچتے بڑا وقت لگ جاتا ہے، جو بند خبروں کی خبریں ہوتی ہیں، لیکن جو ایوان صدر میں بیٹھا ہوتا ہے، جو براہ راست محسن نقوی جن تک پیغام پہنچاتا ہے، جو وزیر اعظم ہاؤس تک بیٹھا ہوتا ہے، جن کے پاس بھی براہ راست جن کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، جو وزارت خارجہ میں بیٹھا ہوا ہے، یا ایون بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ میں ان کی حکومت ہے، تو ان سب کو بیسیکلی پتہ ہوتا ہے کہ جی چل کیا رہا ہے، لیکن سیاستدان کمپرومائز کرتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نظام کو چلانے کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اپنے مفادات کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں۔ تو کیا چل رہا ہے پردے کے پیچھے، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے، یا بعض اوقات نہیں بھی پتہ ہوتا۔ لیکن اب جو گفتگو، جو باتیں چل رہی ہیں، وہ بڑے عرصے سے چل رہی ہیں۔ ونڈر بوائے، ٹیکنوکریٹس، بلکہ ٹیکنوکریٹ سے یاد آیا، کل میں وہ مس کر گیا تھا، محسن نقوی صاحب سامنے تاجروں کو، صنعت کاروں کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں آئیں، آپ آئیں، سنبھالیں اقتدار کو۔ حالانکہ دنیا جہان میں اس چیز کو اوائڈ کیا جاتا ہے کہ جو صنعت کار اور تاجر ہوتا ہے وہ تو کرتا ہی اپنا کاروبار ہے، اگر وہ سیاست میں آ جائے گا تو سیاست میں کاروبار کرنا شروع کر دے گا۔ نواز شریف صاحب پر ہمیشہ یہ الزام لگتا رہا ہے، علیم خان صاحب پر یہ الزام لگ رہا ہے، دوسرے جو کاروباری لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ تو اپنا اتنے پیسے خرچ کر کے KPK سے، بلوچستان سے سینیٹر بن جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی کروا سکے۔ تو اوائڈ کیا جاتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا کاروباری لوگ وہ اپنا کاروبار کرتے رہیں، سیاستدان سیاست کریں، ملک چلانا کاروباری لوگوں کا کام نہیں ہے، وہ تو کارخانے کی طرح چلائیں گے، اور ایسا ہم نے دیکھا بھی ہے۔ تو جب محسن نقوی صاحب وہاں پر ان کو یہ کہتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں، آپ بھی سیاست کریں، آپ کیوں ان کو 50 کروڑ کی فنڈنگ دیتے ہیں، آپ خود کیوں نہیں آتے؟ تو وہ جو بڑے عرصے سے بات چل رہی تھی کہ ٹیکنوکریٹ سسٹم آئے، اور ہمارے دوست نوراللہ صاحب نے تو خبر دی تھی کہ گزشتہ مارچ جو چلا گیا اس وقت تک ٹیکنوکریٹس کو کہا گیا تھا، انہوں نے خبر دی تھی 25 کے آخر میں کہ کہا جا رہا ہے کہ مارچ تک ٹیکنوکریٹس آ جائیں گے، ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی شیروانی اچکنے سلوا کے رکھیں، اور وہ خود جو نوراللہ صاحب سے ملتے تھے، انہوں نے ظاہر کسی کا نام تو نہیں بتایا، تو ان کو کہتے ہمیں کہا گیا ہے بھائی، ہمیں کہا گیا ہے۔ تو اب جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ساری چیزیں جو چل رہی تھیں، اور آج کل محسن نقوی صاحب کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ آپ لوگ آئے نا، آپ کیوں نہیں سیاست کرتے، آپ آئے اپنے فیصلے خود کریں اقتدار میں آ کر۔ تو مطلب ٹیکنوکریٹ، نظام کا دھڑن تختہ، نئے انتظامی یونٹس، اور سیاسی نظام کے اوپر مکمل عدم اعتماد جس کا محسن نقوی صاحب حصہ ہیں خود، نئی لیڈرشپ، اور یہ کہ ایک شخص جو پوری دنیا سے آپ کے لیے اپرچونٹیز لا کر پلیٹ میں رکھتا ہے، اس کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ وہ ریل لائن کراس نہیں کرنا چاہتا۔ کہا تھا نا رانا ثناءاللہ صاحب نے کہ یہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے وزیر داخلہ بننا پسند کیا، وزیر اعظم بن جاتے تو ہم کیا کرتے۔ تو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ وہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنا چاہتا، یعنی اگر کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے۔ اب یہ پچھلے دنوں جتنی بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں، یہ تقریریں ہوئی ہیں، یہ بلا وجہ نہیں ہوئی، یہ بہت کچھ نیا بندوبست کرنے کی کہیں تیاری ہو رہی ہے، کہیں اس کو ریزسٹ کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ موجودہ نظام جاتا ہے، اس کا دھڑن تختہ ہوتا ہے، تو ونڈر بوائے کون ہوگا، اور پھر سیاسی سپورٹ کہاں سے آئے گی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان ہے نا، تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کوئی آپشن ہے۔
آپشن ایک ہی رہ جاتا ہے. پھر اس کے لیے بھی 5-6 ماہ میں سیاسی لوگوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. پھر کیو لیگ بھی بن جاتی ہے, پھر کنونشنل لیگ بھی بن جاتی ہے, پھر بہت کچھ اس طرح کا ہوتا ہے, لیکن وہ بعد میں ہوتا ہے. تو اب یہ جو اشارے مل رہے ہیں, جو گفتگو ہو رہی ہے, جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھڑک جانا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جذباتی ہو جانا, محسن نقوی صاحب کا اپنا بلاول ہاؤس چلے جانا, یہ سارا کچھ اور کچھ تو اور بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ فائلیں بھی بن رہی ہیں. فیصل ہوڈا نے آپ کو کہا نا کہ فائلیں بن رہی ہیں اور جلد یہ سارے جیلوں میں ہوں گے. فیصل ہوڈا نے کہا. تو ساری چیزوں کو دیکھیں تو سسٹم کے اندر کہیں نہ کہیں کھینچاتانی رسا کشی ہے, لیکن شاید کسی مقام پر آ کر سینس پرویل کر جائے, بیٹر سینس پرویل کرے, اور پھر سب یہ سوچ کر آگے بڑھیں کہ نہیں, ایک جائے گا تو سب جائیں گے. شاید یہ ایک امکان ہو سکتا ہے, لیکن گڑبڑ بہت زیادہ ہے. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.